औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह अल बकरा की आयत 102 से देखना है। 101 आयतें हो गई थी और यहूदियों का जिक्र चल रहा था इससे पहले, और उनकी सारी एक्टिविटीज़ को कुरान ने खोल के बयान किया। और बताने का मकसद ये रहता कुरान की आयत में कि हमारी इस्लाह हो जाए। नाम किसी का भी लेके अल्लाह मिसाल के तौर पे बयान करे, लेकिन जो पढ़ रहा है उसी पर अप्लाई, वो जो है उसी पर अप्लाई होगी। वो अपने ऊपर अप्लाई करे, ये कह के नहीं कि ये तो उनके लिए है, ये उनसे कहा जा रहा, उनको खिताब है। वो जो पढ़ रहा है उसी के लिए है, वो सभी के लिए आया कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तबऊ मा ततलु शयातीनो अला मुल्क सुलेमान वमा कफरा सुलेमानो वलाकिन्न शयातीनो कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर। और पीछे लग गए, इत्तिबा करने लगे उस चीज़ का जो शैतानों ने सुलेमान के मुल्क पर, सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुल्क पर, उनके राज पर थोप कर जो बातें गढ़ी थीं उसका इत्तिबा करने लगे। वत्तबऊ मा ततलु शयातीनो, शयातीन है प्लूरल, उसका इत्तिबा करने लगे, उसके पीछे लग गए जो शैतानों ने मुल्क सुलेमान पर थोपी थी। सुलेमान के राज पर, सुलेमान के टाइम में, सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम में, कि उनके उस पर गढ़ कर जो बातें कही थी उसका इत्तिबा करने लगे। और वमा कफरा सुलेमानो, सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था। वलाकिन्न शयातीना कफरू, बल्कि शयातीन जो शैतान थे उन्होंने कुफ्र किया था। युअल्लिमून अन्नास सिहर, सिखाते थे लोगों को सिहर, जादू। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये उस चीज़ के पीछे लग गए जो मुल्क सुलेमान में पर थोप पर जो बातें गढ़ी जाती थीं उसके पीछे लग गए। और वो क्या था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी, सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, बल्कि शयातीन थे जो कुफ्र करते थे और लोगों को जादू सिखाते थे। तो यहाँ से तो एक बात साबित हो रही कि जादू का सीखना सिखाना कुफ्र है। वमा उनजिला अलल मलकैन बेबाबिला हारूता व मारूत, और जो नाजिल किया गया था दो फरिश्तों पर बाबिल में, हारूत और मारूत। हारूत मारूत ये दो लफ्ज़ हैं, इनकी स्टडी जब करी तो ये हारूत मारूत ये नाम के उसमें आए हैं अरबी, बल्कि इसको नॉन अरबिक वर्ड कहा है, इब्रानी से लिए गए हारूत और मारूत। और डिक्शनरी में ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं मिला, हारूत और मारूत ही लिखा है उन्होंने। और दो नाम बाबिल में जो दो मलकैन ने, दो फरिश्तों पर नाजिल किया था कोई जो बात, उसके पीछे लग गए। वो क्या बात थी वो आगे बताई गई। पहले हम ये समझ लेते हैं कि सहर तो जादू को बोलते हैं जिसको अल्लाह ताला ने कुफ्र कहा। आज ज़्यादातर 99% लोग जादू में मानते हैं, बल्कि एक बात भी कही जाती लोगों में, हमने बचपन से सुनी कि वो जादू बरहक है, करामतुल औलिया हक़्क़ुन, वो कहते हैं ना औलिया की करामात हक है और जादू बरहक है, ये कहते सुनते। मैंने अक्सर लोगों के मुंह से सुना कि जादू बरहक है। इसका क्या मतलब है? जादू तो कुफ्र है, जादू को अल्लाह ताला ने कुफ्र कहा। और यही जो इस कॉन्सेप्ट में मानते हैं कि धागे बांधने से या गुड़िया में पिन चुभोने से या किसी के लिए कुछ कर देने से उसको कुछ हो जाता है, वो कुफ्र करते हैं जो ये अकीदे में मानते हैं। और फिर अक्सर लोग मानते ऐसे हैं कि कोई ने कुछ कर दिया अब उसका उतारा करेंगे, किसी ने कुछ कर दिया तो अब उसको
جو ہے اس کا اتارا کریں گے، اس کی کاٹ کریں گے، یہ بھی کفر ہے۔ اس عقیدے کو اپنے عالم لوگ صاف اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ دھندا بزنس اسی سے چل رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ چوپٹ ہو جائے گا، یہ عقیدہ کلیئر ہو جائے گا تو کسی طرح کا بھی وہ چھو چھکا اور تعویذ گنڈے اور اثر ہونا اور اثرات ہونا اور وہ آ جانا، جن سوار ہو جانا، یہ سب عقیدے انہیں صاف کرنا پڑیں گے۔ اس وجہ سے وہ لوگ یہ صاف کلیئر نہیں کرتے کہ قرآن نے اس کو کفر کہا اور اس عقیدے میں ماننے کو کفر کہا۔ جو یہ عقیدہ مانتا ہے وہ کفر کرتا ہے، جو یہ مانتا ہے کہ ہاں کچھ ہو جاتا ہے، کسی کے کچھ کرنے سے کچھ ہو جاتا ہے، نیبو کاٹ کے انڈے کے ساتھ پھینکنے سے کچھ ہو جاتا ہے، یا گڑیا میں پنچو بونے سے، اس طرح کے جو عقیدے میں مانتے ہیں وہ کفر کرتے ہیں۔ اور یہ اکثر لوگ اس میں آ جاتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا کانسیپٹ یہ رہتا ہے کہ اس میں لاتے ہیں وہ جناتوں کو، کہ جنات جو ہوتے ہیں وہ سوار ہو جاتے اور پھر وہ جو ہے آدمی پہ سوار ہو جاتے، پھر وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگتا۔ ارے بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، جنات صرف وسوسہ ڈال سکتے ہیں، وہ آپ کو فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے، نہ وہ کسی کو نقصان کر سکتے۔ پھر یہ منوسیت کا ایک وہ نکلتا ہے کہ فلاں جگہ منوس ہے، فلاں گھر منوس ہے، فلاں دکان منوس ہے، جب سے اس گھر میں آئے تب سے پریشانیاں آ رہی، تب سے جب سے یہ دکان کھولی تب سے اور گھاٹا ہونے لگا، تب سے پھر اس طرح کے عقیدے لوگوں میں پنپ جاتے جو سیدھے سیدھے قرآن سے ٹکراتے ہیں، بلکہ شرک میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس عقیدوں کو تو بالکل اللہ کی پناہ میں آ جائے آدمی، جب بھی یہ عقیدہ یہ وسوسہ دھیان میں آئے، اس طرح کی منوسیت والا کانسیپٹ، تو اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ ایسا کانسیپٹ کچھ بھی نہیں ہے، جو اس میں خریدار ہوگا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، آگے بتا دے دیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس نے جادو کے کانسیپٹ میں مان لیا، جس نے جادو کے کانسیپٹ میں مان لیا، تو آپ سیدھی بات سمجھیے کہ اس نے ایک دوسری طاقت جو اللہ کے علاوہ اس نے یہ مان لی کہ ایک اللہ کی طاقت ہے، اللہ روزی دیتا، بیماری دیتا، شفا دیتا، اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن اس کے پیرلل اس نے ایک طاقت کو اور بھی مان لیا کہ جس کے کرنے سے، جس کی ایکٹیویٹیز سے بیماری بھی آ جاتی، شفا بھی مل جاتی، رزق بھی بڑھ جاتا، تمام چیزیں ہو جاتی۔ تو یعنی وہ اللہ کے پیرلل ایک مشرک ایک طاقت کو اور بھی ماننے لگا جو، اور پھر لوگ اس میں چلے گئے کہ ایک اچھائی کی طاقت ہے، ایک برائی کی طاقت ہے، اچھائی کی طاقت اللہ کی طاقت اور برائی کی طاقت شیطانی طاقت ہوتی ہے، تو اور اللہ تعالیٰ یعنی شیطان بھی اللہ سے بے قابو ہے، تو پھر اللہ کا نام کیوں دلوائے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے شیطان کے ہی لو نام، وہی زیادہ طاقتور ہے۔ ایسا نہیں ہے، جبکہ شیطان تو اللہ کی ہی تو مخلوق ہے، وہ اللہ کے قابو سے نہیں، اس کو تو مہلت دی گئی، وہ بے قابو تھوڑی ہے کہ وہ اللہ کی بھی اللہ جو چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے، اس نے ایک مہلت دی ہے۔ اور وہ چیز ہمیں سمجھنا چاہیے کہ برائی کی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، برائی سامنے ایگزسٹ کر رہی ہے، ابلیس جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے، جنات وسوسے ڈالتے ہیں، یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، قرآن میں جو بتا دیا ہمیں بس اس پہ ایمان لانے میں کیا دقت ہے؟ اس کے علاوہ قرآن نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ ہاتھ پکڑ کے گناہ کرواتے تھے، وہ آپ کے اندر شریر میں سب گھس جاتے ہیں، کوئی بھی شکل لے لیتے ہیں۔ اب کیسے کیسے علماء بیان دیتے ہیں، ہم تو سن کے حیران رہتے ہیں کہ وہ جنات جو ہیں کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، بلی کی، سانپ کی، کسی بھی شکل میں آتے ہیں۔ تو ایک نے سوال کر دیا کہ اگر وہ کتے کی شکل میں آ جائیں، وہ کتا کاٹ لے تو ریبیز کے انجیکشن لگوائیں کہ نہیں؟ تو وہ سر کو جانے لگے، جواب ہی نہیں دے پائے، کہنے لگے اچھا یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ کہاں سے بدل کے آتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے بات گھمائی، کہہ رہے وہ ایک دم سے نہیں بدلتے اپنی صورت، سامنے آپ ان کو تو خطرہ رہتا ہے، سانپ کی شکل میں آ جائیں، آپ نے مار دیا تو جنات تو مر گیا۔ وہ اس طرح باتیں گھما رہے تھے اور کوئی بھی جواب ٹھیک نہیں تھا۔ قرآن نے جو ہمیں بتایا ہم اس پر ایمان لائیں، اس طرح سے وہ نہیں آتے ہیں، ذہنی طور سے وہ آپ کو وسوسے ڈال سکتے ہیں، تو اللہ کا ذکر جو قرآن سے جڑا رہتا ہے وہ ان کے وسوسوں میں آتا بھی نہیں ہے، وہ اللہ کا ذکر سنتی پیچھے ہٹ جاتا ہے ابلیس، اس میں قرآن سننے کی سماعت ہی نہیں ہے، اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو برداشت کر پائے، وہ اللہ کا ذکر سنتی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
تو ایک تو یہ کہ وہ ہاروت ماروت پر بابل میں جو نازل ہوا تھا وہ پڑھتے ہیں، وہ کیا ہوا تھا، اس کے پیچھے لگ گئے. وہ اسی طرح کی ایکٹیویٹیز ہے جس سے جادو کا کانسیپٹ نکلتا ہے. وما یعلمان من احد، دیکھو اب قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر. اور وہ دونوں دو کے سیگے ہیں، دو تھے نا، تو وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی کو یہاں تک کہ یہ نہ کہہ لیتے کہ انما نحن فتنۃ، ہم تو آزمائش ہیں، فتنہ ہے. فلا تکفر، تم کفر نہیں کرو، ہم یہ آزمائش کے طور پہ بھیجے گئے، تم کفر نہیں کرو، ہم تمہیں جو سکھا رہے وہ ایک آزمائش ہے تمہاری، اور آزمائش ہوتی ہی ہے اس میں. ابھی ہم بتائیں گے، آپ خود ایکسپیرینس کرنا کہ کیسے ہو جاتی ہے آدمی کی آزمائش، اور کس طرح وہ اس طرح کے کانسیپٹ میں مجبور ہو جاتا ماننے کے لیے. صرف وہی جس کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے وہی نہیں مانے گا. تو کہتے کفر نہیں کرنا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اور وہ ان دونوں سے سیکھتے تھے جو یفرقون به بین المرء وزوجہ، بیوی میں اور اس کی زوج یعنی ہسبینڈ، میاں بیوی میں فرق کرنا، تفرقہ ڈالنا، لڑائی کرانا. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، وما هم بضارین، اور کسی کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اس سے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، وہ اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کسی ایک کو بھی، من احد الا باذن اللہ، مگر جو اذن اللہ کا ہو، اللہ کی اجازت سے. اللہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، جو فکس ہے، جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہی ہوتا تو وہی تھا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے کرنے سے ایسا ہو گیا. کبھی نہیں بھی ہوتا تھا. جو جادوگر ہوتے وہ تو تکا لگاتے، کبھی ہو جاتا. 100% تھوڑی کوئی کچھ کر دیتا. تعویذ باندھ کے دیتے تو ضروری تھوڑی ہے کہ مرض ٹھیک ہی ہو جائے. کبھی نہیں بھی ہوتا، کبھی تکا لگ گیا. وہ تو تقدیر چل رہی. آدمی سوچ رہا کہ اس کے دھاگے باندھنے سے ہو رہا، اس کے تعویذ گنوں سے ہو رہا. دیکھو قرآن کتنا کلیئر کر رہا کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو باذن اللہ، اللہ کی اجازت ہے، جس سے اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے. اللہ نے جادو کی اجازت، جادو کو کفر کہہ دیا تو اس کی اجازت ہی نہیں دی. تو اس کی اجازت سے نہیں، جو اللہ نے جو آلریڈی اجازت، جس کی اللہ نے اجازت دی ہے وہی ہو سکتا تھا. جو نفع نقصان جو ہماری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفُعُهُمْ، اور سیکھتے تھے جو ان کو نقصان ہی کرتا تھا اور نفع نہیں دیتا تھا. اس طرح کے کانسیپٹ رکھنے والوں کا صرف نقصان ہی ہوتا ہے. کوئی بھی خوشحال نہیں دیکھے گا جو یہ سوچتا ہوگا کہ کوئی کچھ کر رہا، کوئی ہمارے لیے خلاف سازشیں رچ رہا، کوئی تعویذ گنڈے کر رہا، کوئی کچھ کرا رہا ہمارے لیے. تو وہ ہمیشہ پرابلم میں پریشان رہے گا، ذہنی طور سے بھی، اور الجھا رہے گا کہ دیکھو اب اس کو لگے گا کہ پڑوسی کوئی کر رہا ہے، رشتہ داروں میں. اور یہ مولانا لوگ بھی ایسا وہ کر دیتے ہیں. ہم سارے عالموں کو نہیں لپیٹتے اس میں، بہت سے اچھے عالم بھی ہیں جو اچھی تعلیم دیتے ہیں اور اس طرح کے کانسیپٹ کو نہیں بتاتے، لیکن کافی سارے لوگ جنہوں نے دین کو بزنس بنا لیا وہ اس طرح کے کانسیپٹ بتاتے ہیں کہ تمہارے رشتہ داروں میں ایک ہے جو تمہارے لیے کچھ کر رہا. اب سارے رشتہ دار شک کے گھیرے میں آ گئے. انہوں نے پوچھا نام کبھی نہیں بتائیں گے کلیئر، اس کے بال لمبے ہیں. اب سبھی کے بال لمبے ہوتے لیڈیز میں. وہ مطلب ایسا ڈاؤٹ فل لگتے ہیں کہ سارے لوگوں کی نظروں سے آدمی سب کو اب شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا، اور خراب ظن کرنے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہو رہا. کیونکہ بہت سے ظن، بہت سارے جو ہے خیال، اللہ نے کہا اس سے بچو، کچھ تو گناہ ہوتے ہیں. خواہ مخواہ میں کسی کو اپرادھی گھوشت کر دیا اپنی نظروں میں، اس کا کوئی قصور نہیں. نظر لگ گئی، ہائے لگ گئی. اب وہ سب ملنے آ رہا ہے، اب پتہ نہیں کس کی ہائے لگی، نام نہیں بتائیں گے، بس نظر لگ گئی. تو اس طرح کے کانسیپٹ جو نان قرآنک ہیں اور ہمارے اندر آ چکے ہیں اور اکثر لوگوں میں ہیں، اور اس کے لیے کالا ٹیکا لگا دو، یہ لگا دو، بہت سارے کانسیپٹ میں. اور کہیں نہ کہیں سے آدمی کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی مجبور کر ہی دیتا ہے اس کو گھر میں سے.
साहब हम तो नहीं मानते हैं, लेकिन हमारी वाइफ नहीं मानती, इसीलिए वो ये कर देती, इसीलिए उन्होंने ये तावीज़ पहना दी है, हमारा कोई अकीदा नहीं है ऐसा। अरे तो तुम तो जिम्मेदार हो ना, अच्छे से समझाएं, समझाने सब समझते हैं, अगर आप कुरान से समझाएंगे सबकी समझ में आ जाएगा, लेकिन खुद ही के मन में कहीं ना कहीं रहती है उसके लिए जगह, शक में रहते हैं, इसीलिए वो डाउटफुल तरीके से समझाते हैं तो समझ में भी नहीं आता लोगों के, तो वो नुकसान ही करते थे और नफ़ा नहीं होता था। वलक़द अलिमू लमनिश्तराहु मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, और ये बात उन्हें मालूम थी, बता दी गई थी, ये बात इल्म में थी, उनके इल्म में है। वलक़द अलिमू लमनिश्तराहु, कि जो खरीदार होगा, खरीदेगा बेचेगा, इश्तराहु मा लहू, ऐसी चीज़ का, फिल आखिरत मिन खलाक, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। जो इस तरह के कॉन्सेप्ट में ज़रा भी मानेगा, अल्लाह ने कि आखिरत में इसमें कोई हिस्सा नहीं इसका, मिन खलाक। अब वो खला का लफ्ज़ मखलूक, कोई क्रिएट ही नहीं होगी कोई चीज़ दुनिया में ही, आप इस तरह के कॉन्सेप्ट और हैं तो कुरान पढ़ेंगे तभी तो दूर होंगे। वलबीसा मा शरो बिही अनफुसहुम, कितना बुरा है सौदा जो इन्होंने अपनी नफ्सों से किया। लौ कानू यालमून, काश की ये जान जाती, काश की इन्हें इल्म होता तो ये फिर ऐसा नहीं करते। अब इल्म से तो दूर रखा गया, कुरान के इल्म से, इसीलिए वो इस तरह के कॉन्सेप्ट में फंसे हैं। और कौन मना करता है, कौन खुल के कहता है कि जिन्नात नहीं सवार होते, जिन्नातों के अकीदे नहीं होते, कोई ताबीज़ गंडे नहीं होना चाहिए, कौन कहता है? मुस्कुरा देंगे, 500 रुपये ले लेंगे, हदिया ले लेंगे, तावीज़ दे देंगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, बनाए मस्जिदों से बना दिए गए, रिवायतों से, नज़र का लगना बरहक है, जादू होना बरहक है, जिन्नात दिखते हैं, जिन्नात सवार हो जाते, ये कॉन्सेप्ट कौन ने बनाए? नॉन कुरान है, कुरान ने तो नहीं कहे। अल्लाह ताला बताता हम भी मानते, अगर अल्लाह ताला अपनी किताब में बताता तो हम भी मानते, लेकिन जादू को तो, टोने टोटकों को, तंत्र मंत्र को तो अल्लाह ने कुफ्र कहा, तो कहते हैं हम जादू कौन सीखते, लेकिन हम वो हो गया, क्योंकि हो तो जाता है, इसीलिए हम काट कराने के लिए जा रहे हैं मौलाना पास, काट कराने के लिए, इस तरह से वो उसमें पार्टिसिपेट कर देते हैं। वलो अन्नहुम आमनू, और अगर ये ईमान लाते अल्लाह की आयतों पर, वत्तक़ौ, और तकवा रखते, डरते, लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, तो अल्लाह के तरफ से, अल्लाह के पास से बहुत खैर सवाब मिलता है इन्हें। सवाब, सौब कहते हैं कोई चीज़ के जाने के बाद वापस आ जाना, वो कहलाता है सवाब, पलटना। कोई चीज़ चली जाए और फिर वो वापस मिल जाए आपको, वो कहता है सवाब, अल्लाह की तरफ से वो सवाब होता है। तो सवाब मिलता, सवाब क्या चीज़ है यही तो नहीं समझा है। सवाब तो वो चीज़ जो आपने, जो आपके पास से चली गई, वो रिगेन हो जाए, वापस हो जाए आपको, वो सवाब है, वो सौब पलट के आ गई आप पर। तो जो अमल करेंगे तो अच्छा सवाब, बुरा सवाब दोनों आए कुरान में, कोई ना कोई मिलेगा। आज बुरे अमल करेंगे तो उसका रिटर्न भी बुरा आएगा, अच्छे अमल करेंगे तो रिटर्न अच्छा आएगा। लो कानू यालमून, काश की ये जानते होते। या अब यहाँ पर एक रुकू हो गई, लेकिन एक आयत अभी हम पढ़ दे रहे हैं और उसको थोड़ा समझा दे रहे हैं, लेकिन आपको दे दे रहा है कि आप इस पे पूरे हफ्ते गौर फिक्र करना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, राइना मत कहा करो, वक़ूल उन्ज़ुरना, उन्ज़ुरना कहा करो, वस्मऊ, और ध्यान से सुना करो, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, को इनकार करने वालों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। ए ईमान लाने वालो, ला तक़ूलू राइना, राइना मत किया करो। अब ये राइना क्या वर्ड है? अहमकपन, जो रान जो वर्ड है, अहमकपन, बेतुकापन, अहमक, बेवकूफ़ी के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन ये लफ्ज़ जो जिस तरह से वो बोलते थे आगे, उनके बारे में आगे जिक्र है, इसीलिए उनको, वो मुनाफिक थे, यहूदी थे, उन्हीं के लिए चल रहा। जो ईमान तो दावेदार तो हो गए थे ईमान के, लेकिन वो आते थे रसूलुल्लाह की मजलिस में
اور وہ کہتے تھے رائنا مطلب ہماری رعایت کریے، آئی بیگ یور پارڈن جس کا مطلب نکلتا تھا چھما کیجئے، کوئی بات کہیں رسول اللہ اور بیچ میں وہ ٹوک دیں رائنا، لیکن ان کا سینس کہنے کا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑائیں اور ان کو احمق کہیں، مطلب ان کو ان کی باتیں انہیں بے تکی لگتی تھی تو کہتے تھے رائنا. اور اس طریقے سے، اور یہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے، سورہ 4 نمبر کی صورت ہے اور 46ویں نمبر کی آیت ہے، جس کو اور کلیئر کہا کہ یہ لوگ زبانوں کو موڑ دیں اور اس طرح کہتے ہیں رائنا. تو اللہ تعالیٰ نے وقول انظرنا، بلکہ کہو انظرنا نظر کریے ہم پر، یہ مت کہو رائنا، کیونکہ تمہارا سینس ٹھیک نہیں ہے، جس کو آگے بتایا کہ ان کا انٹینشن ٹھیک نہیں تھا. کلمے کو، اسٹیٹمنٹ کو ہم تو لاشعوری میں بھی کہہ جاتے، لیکن وہ شعوری طور پہ کہتے تھے جانتے بوجھتے کہ رائنا، وہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئی بیگ یور پارڈن، ہمیں چھما کیجیے، ہم پھر سے سننا چاہ رہے ہیں آپ سے، آپ ہم سن نہیں پائے. لیکن وہ جس طرح کہتے تھے تو وہ یہ لگتا تھا کہ یہ آپ نبی کی تو مذاق اڑا رہے ہیں. رائنا وقول انظرنا، اللہ نے کی تو پھر یہ لفظ نہیں بولو تم، انظرنا کہہ دیا کرو کہ ہمیں دیکھ لیجئے، تھوڑا ہماری طرف نظر کر لیجئے، ہمیں کچھ سمجھنا. اور واسمعوا، دھیان سے سنا کرو. تو یہ سچویشن ہی نہیں بن پائے کہ دوبارہ سے تمہیں آئی بیگ یور پارڈن کہنا پڑے. دھیان سے کیوں نہیں سنتے؟ اللہ نے کہا واسمعوا، دھیان سے سنا کرو، سٹارٹنگ ہی صحیح رکھو نا. دھیان سے سنو گے تو یہ آئی بیگ یور پارڈن کہنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پہلی بات تو. اور تم جو لفظ کہہ رہا ہو اس سے دوسرا ایک میننگ بھی نکل رہا ہے، اسی لیے ڈبل میننگ والے ورڈ نہیں بولو. ہمیں بھی اپنی لینگویج میں، بات چیت میں ڈبل سینس والے ورڈ کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ سامنے والا کنفیوز ہو جائے. اس طرح کے ورڈ صاف سیدھی گوئی رکھو نا. ایسے ورڈ کیوں بول رہا ہے جس سے جو دوسری نظر سے سوچ رہا وہ دوسرا میننگ لے رہا، جو ایک نظر سے سوچ رہا اس کا میننگ دوسرا لے رہا. صاف میننگ رکھو نا. قرآن میں تو ایک ہی میسج ہے، وہ بالکل آیتیں ملتی جلتی ہیں. اگر کوئی آدمی ایمانداری سے قرآن پڑھتا رہے تو اس کو ایک ہی ہدایت نظر آئے گی. اور جیسے ہی اس نے اپنی مطلب کچھ آیتوں کو چھوڑا، کچھ کو پکڑا، اس طرح کی اس نے اپنا وہ رکھا، تو پھر اس کو الگ الگ آیتیں سمجھ میں آئیں گی اور الگ الگ ڈفرینسز بھی نظر آئیں گے. پھر وہ وہاں فرق بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اسے، کہ جو ہے جو فرق سمجھ میں آنے لگے گا، جس میں فرق قرآن نے نہیں کیا وہی فرق سمجھ میں آنے لگے گا. ہم یہ نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہا ہے قرآن میں، جو بھی اس پر ایمان لائیں گے، سر جھکائیں گے، لیکن ڈبل میننگ نہیں. یہ بھی میننگ نہیں کہ یہاں اس کا میننگ یہ ہے اور اس کا میننگ آگے جا کے دوسرا ہے. سینونیم کی کوئی جگہ نہیں ہے قرآن میں، سینونیمز نہیں ہے. ایگزیکٹ میننگ جو ہے وہ رہے گا پوری جگہ، وہی سینس رہے گا. اور عربی کے میننگ ہی اتنے بڑھیا ہوتے ہیں کہ آپ اس سے غلط میننگ نکال ہی نہیں سکتے سینس میں. تو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا مت کہو، وقول انظرنا، انظرنا کہا کرو، واسمعوا اور دھیان سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت تو قرآن کو تو یہی کہا گیا جب پڑھا جائے تو دھیان سے سنو. پہلی بات دھیان سے سنتے نہیں، غلط سمجھ جاتے، غلط سینس لے لیتے. چلو اس کو 104 ہو گئی ہیں یہاں پر، اور چونکہ آگے پھر اور تفصیل ہے. اور جو سورہ نمبر 4 نمبر کی جو صورت ہے اس کی 46ویں نمبر کی آیت ہے جس میں رائنا ورڈ آیا ہے، اور اس میں اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکت کھولی ہے کہ زبان کو مروڑتے ہیں اور یہ تحریف بھی کرتے ہیں کلموں کی، ادھر سے ادھر بدل دیتے ہیں، جگہ بدل دیتے ہیں، اس کے موضوع، اس کے پلیس کو بدل دیتے ہیں. یہ حرکت ہوتی ہے اور ان کا سینس جو انٹینشن ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے کہنے کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس قرآن درس کو زیادہ سے زیادہ سنیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں سمجھ کے، اور اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 104 آیتیں ہو گئی ہیں سورہ بقرہ کی. صدق اللہ العظیم.